मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपको पता है सूरह हज में तौहीद का बहुत ज़्यादा बयान है। शुरू में क़यामत की होलनाकियों का तज़किरा था, फिर मुशरिकीन ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम की ज़ियारत से रोका उसका तज़किरा था कि और बैतुल्लाह की अज़मत बयान की। बैतुल्लाह की अज़मत के साथ फिर हज के कुछ अहकाम बयान किए कि बैतुल्लाह ऐसी जगह है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आबाद किया और लोगों में हज के लिए ऐलान किया। फिर उसके बाद अल्लाह ने अपनी नेमतों और कुदरतों को ज़िक्र किया, जानवर के ज़बह करने के अहकाम, जानवर के ज़बह करने पर जो इश्कालात थे उनके जवाबात दिए। और फिर इससे पहले वाले रुकू में ये बताया कि इतने वाज़ेह दलाइल जब इनके सामने पेश किए जाते हैं तो सुनने के बजाय इनके चेहरों पे नफ़रत के आसार ज़ाहिर होते हैं। क्यों? इनको अपने बुतों से मोहब्बत है, ये तागूत को छोड़कर रहमान की तरफ आना नहीं चाहते। तो अब अल्लाह ताला इस रुकू के आखिर में मुशरिकीन को एक दलील पेश कर रहे हैं कि तुम जो अपने बुतों की, अपने भगवानों की मोहब्बत में पागल हो गए हो और खुदा की आग को तुमने बर्दाश्त करने का सोच लिया है कि अल्लाह यानी जहन्नम में जाने का तुमने सोच लिया है, और इस वजह से तुम कुरान सुनना भी गवारा नहीं करते। तो हम तुम्हें एक मिसाल देते हैं। तुम्हें कुरान समझ में नहीं आता, तुम्हें पैगंबर की बात समझ में नहीं आती, एक मिसाल तो समझ में आती है ना कि तुम जिन बुतों के सामने सुबह शाम झुकते हो खुदा को छोड़कर, खुदाई हकाम को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये तो मक्खी भी नहीं बना सकते। और मक्खी बनाना तो दूर की बात, तुम जो इन पे चढ़ावे चढ़ाते हो, मिठाइयाँ इनके सामने रखते हो, मक्खी अगर उस मिठाई में से कुछ लेके उड़ जाए तो ये छुड़ा नहीं सकते उससे। तो ऐसे लिच्चर लोगों की तुम क्यों इबादत कर रहे हो? तो इसको बड़ी बेहतरीन मिसाल से अल्लाह ने इस आयत में बयान किया। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ज़ुरिबा मसलुन, एक मिसाल बयान की जाती है, फस्तमिऊ लहू, उस मिसाल को गौर से सुनो। ये भी बलागत है, अल्लाह ताला डायरेक्ट मिसाल बयान कर देते और बज़ाहिर कोई बहुत अजीब मिसाल भी नहीं है, मक्खी की मिसाल दी है कि मक्खी भी नहीं बना सकते, लेकिन इस लिहाज से अजीब है कि वाज़े मिसाल होने के बावजूद तुम्हारी तवज्जो इसकी तरफ नहीं जाती। ये ही एक मिसाल दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए तैयार है। फिर भी आप देख लें हिंदू कैसे बुतों के सामने झुके हुए हैं और लोग कैसे पत्थरों के सामने इबादत करते हैं। आज भी दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका है। मैं थाईलैंड गया तो वहाँ एक होटल में एक मुजस्मा देखा जो यूं कर रहा है ना, ऐसे बिल्ली का मुजस्मा था और इस तरह से उसने इशारा किया हुआ था। तो मैंने बहुत सारी जगहों पे ये मुजस्मा देखा, तो मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये इनका ख्याल है कि जब हम ये मुजस्मा लगाते हैं और वो यूं करके इशारा कर रहा है ना, तो ये इससे ये नेक शुगून लेते हैं कि इस होटल में कस्टमर बहुत आएंगे। यानी ये बुत जो है ना, ये गोया लोगों को बुला रहा है तो इसका लोगों पे असर पड़ेगा और लोग आएंगे। हमने कहा वाह, कैसी तवहुम परस्ती है। अपने कारोबार को चमकाने के लिए किस तरह की फजूल हरकतें लोग कर रहे होते हैं, तवहुम परस्ती है। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम एक बग़ैर दलील के इनको तुमने खुदा बना लिया और जिसके खुदा होने के बेशुमार दलाइल हैं उसको तुमने छोड़ दिया। या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन, ए लोगो, एक मिसाल बयान की जाती है, फस्तमिऊ लहू, खूब गौर से सुनो उस मिसाल को। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जिनको तुम अल्लाह को छोड़ के पुकारते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबन, हरगिज़ एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते, वला विज्तमऊ लहू, अगरचे ये सब जमा हो जाएं उसके लिए। दुनिया में जितने भी बुत हैं, भगवान हैं, वो सारे के सारे गोल में इस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद सोचें कि भाई हमने एक मक्खी बनानी है, तो वो भी नहीं बना सकते। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, और मक्खी बनाना तो दूर की बात, मक्खी इनके सामने से कुछ छीन के ले जाए। देखें कुरान वही मिसाल दे रहा है जो बुतों पे 100% फिट आती है, क्योंकि ये जो बुतों के सामने चढ़ावे रखना ये आज के दौर की बात नहीं है, ये अरबों में भी था। बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे, तो वहाँ भी चढ़ावे चढ़ाए करते थे। और हिंदुओं में चूँकि गोश्त खाने का रिवाज नहीं है तो वो मिठाइयाँ रखते हैं। अरबों में चूँकि गोश्त का रिवाज था तो वो जानवर भेंट चढ़ा दिया करते थे उन बुतों के नाम पे। लेकिन कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें रखने का हमेशा से बुतों के सामने रिवाज रहा है।
اس لیے اللہ نے مثال دی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ قیامت تک اس کی طرف دیکھتے ہی رہیں گے، یہ اس سے کچھ اٹھا نہیں سکتے، چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب، تو جو ان بتوں کی عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور، وہ کمزور ہے تبھی تو ان کے پاس جا رہا ہے نا، کہ وہ خود اپنے کام نمٹا نہیں سکتا، وہ بھی کمزور ہے۔ اور کمال کی بات ہے جس کے پاس جا رہا ہے والمطلوب، جس کو طلب کر رہا ہے، جس بھگوان کی، جس معبود کی عبادت کر کے اس کی رضا طلب کر رہا ہے، وہ مطلوب بھی اور وہ مقصود بھی کمزور ہے، دونوں ہی ایک جیسے لچر ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کمزور طاقتور کے پاس جائے، طاقتور تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کمزور ہوں تو یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج یہ بات 100% روحانی عاملوں پہ بھی صادق آتی ہے کہ یہ بھی نہ مکھی بنا سکتے ہیں، نہ مکھی سے کچھ چھڑا سکتے ہیں، تو یہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں کہاں سے لا سکتے ہیں؟ یہ آپ کے مسائل کہاں سے حل کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے۔ تو لیکن لوگ ان کے پیچھے بھی اسی طرح پاگل ہوئے ہوئے ہیں جیسے مشرکین بتوں اور بھگوانوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو آج ان کے چند شعبدے دیکھ کر دیکھیں، شعبدے جو ہے نا وہ بتوں کے بھی بہت ہوتے ہیں۔ آپ ہندوستان میں ہندوؤں کے مندروں میں جائیں تو آپ کو ایسے عجیب عجیب شعبدے نظر آئیں گے، آپ کو وہ وہاں کے پنڈت بیوقوف بنائیں گے، دیکھو یہ بھگوان کر رہا ہے یہ، تو وہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کے چند شعبدے ہم عاملوں کے دیکھ لیتے ہیں، 2-4 وہ شعبدے دکھاتے ہیں، ہم اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں کہ یار یہ تو اس نے بتا دیا میری جیب میں کیا رکھا ہوا ہے، اس نے بتا دیا میں نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے۔ بھئی یہ مسمرزم ہے، شعبدے ہیں، دماغ کو کیپچر کر لینا ہے، یہ چند کام یہ چیزیں سیکھ کے کی جا سکتی ہیں لیکن یہ وقتی ہوتی ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ آپ کا کام بنا دے گا یا آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتا دے گا جس سے آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ کیوں؟ اس کی اپنے مسائل وہ حل نہیں کر پاتا، تو وہ نہ مکھی سے کچھ چھڑا سکتا ہے یہ روحانی عامل، نہ یہ اپنے مسائل حل کر سکتا ہے۔ ان کی اپنی بیویوں سے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی بیویوں کو ایسے تعویذ دیں گے کہ وہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں، تو یہ تو خود فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں سوسائٹی میں۔ تو وہی ہے توہم پرستی، ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی حل نہیں ہے۔ تو ہم اس کی آخر میں ایک اہم بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں کہ ہم ان عاملوں کی یا ان بتوں کی چند شعبدے بازیوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی دلیل ہماری نظر سے اوجھل ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو یہ کچھ کیوں نہیں کر لیتے۔ یہی ہمیشہ دیکھنا چاہیے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ قدر کرنے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت قدر تو اللہ کی مشرکین کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں بھئی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اصل تو اللہ ہی ہے۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے، روحانی عامل بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں کرتے، ہم تو ذریعہ بنتے ہیں، کرتا تو اللہ ہے۔ تو کچھ نہ کچھ قدر تو اللہ کی سبھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جیسے کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتے۔ کیسی کرنی چاہیے کہ بھئی صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے، اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان جو کچھ کرتے ہیں وہ اسباب کے دائرے میں کرتے ہیں، سبب ہوگا تو کام ہوگا، سبب نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا۔ کوئی ماوراء العقل یا کوئی بہت اونچی طاقتیں اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہیں۔ تو جیسے آپ ہیں ویسے ہی یہ سامنے والا بھی ہے، جتنی آپ کے پاس پاور ہے سامنے والے کے پاس بھی اتنی پاور ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس سامنے والا آپ سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں نا کہ فالج زدہ آدمی مزار پہ جاتا ہے کہ جی وہ بابا جو ہے اندر وہ میرا دھڑ صحیح کر دیں گے، میں ان سے کہتا ہوں جس بابا کے بیچارے کے اپنے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہو وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے صحیح کر سکتا ہے، وہ فالج زدہ دھڑ۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور غالب ہے، تو اس لیے اپنی تمام حاجات میں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ رہا یہ اشکال مشرکین پہ جب بھی اعتراض کیا جاتا نا کہ تمہارے بت جو ہے وہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، مکھی سے چیز بھی نہیں چھین سکتے، تو فوراً وہ بجائے اس اعتراض کو ماننے کے، باطل کی عادت ہوتی ہے الٹا آپ پہ اعتراضات شروع کر دیتا ہے وہ۔ تو وہ ایک بھونڈا اعتراض کرتے تھے کہ آپ کو ہم پیغمبر کیوں مان لیں، آپ کی باتوں میں آ کے ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں، اللہ نے انسان کو کیوں پیغمبر بنایا، اللہ نے
فرشتوں کو کیوں پیغمبر نہیں بنا لیا؟ تو یہ بیہودہ سوال کیا کرتے تھے. قرآن نے اس کا جواب دیا، بھئی اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے میسنجر بنا دیتا ہے، وہ من الناس، اور لوگوں میں سے بھی. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. کیوں؟ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. جو سنتا بھی ہو دیکھتا بھی ہو تو اس کا علم کامل ہوتا ہے، اور جس کا علم کامل ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ لوگوں کا ماضی بھی جانتا ہے اور لوگوں کا مستقبل بھی جانتا ہے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جس کے پاس علم کامل ہوگا اسے وہ فیصلہ کرے گا کہ کسے پیغمبر بنانا ہے اور کسے نہیں بنانا. اور دوسری بات، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی تمام اختیارات بھی اسی کے پاس ہیں. تو جو حقیقی بادشاہ ہے، یہ بھی ایک دوسری علت بیان کی جا رہی ہے کہ جو حقیقی مالک ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کسے نبی بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، تمام امور اس کی طرف لوٹتے ہیں، تو وہ فیصلہ کرے گا، اور اس کا علم بھی کامل ہے، لہذا اس کا فیصلہ ٹھیک ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہاں سے لے کے اب آخری آیت تک ایمان والوں کو خطاب ہے کہ مشرکین سے جو بات ہم نے کرنی تھی وہ تو کر لی. اب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، اللہ انہیں حکم دے رہا ہے کہ تم نے استقامت کے ساتھ اسلام پر عمل کرنا ہے، تم نے استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنا ہے. اور وہ عمل کی کیا صورت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. مشرکین کی باتوں میں مت آؤ. وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کرتے رہو، نیکی کے کام کرتے رہو صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے. تو تمہیں اس کا قیامت کے دن اجر ملے گا. وہ اجر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اللہ کا شاید ہمارا والا شاید نہیں ہوتا. اللہ کا شاید کا مطلب ہوتا ہے یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سجدہ کرنا واجب ہے. وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ارکعوا واسجدوا، اور روایات بھی ہیں کچھ اس بارے میں، تو سجدہ کرو. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو آیت ہے ارکعوا واسجدوا، یہ نماز سے کنایہ ہے، یعنی اس میں سجدے کا حکم نہیں ہے بلکہ نماز کا حکم ہے. تو نماز کے دو اہم ارکان ہیں رکوع اور سجدہ. تو رکوع اور سجدے کو ہائی لائٹ کیا، مراد اس سے کیا ہے؟ نماز قائم کرو. تو اختلافی مسئلہ ہے، ہمیشہ سے صحابہ تابعین سے اب تک اختلاف چلا آ رہا ہے. تو قرآن میں ہے تو 14 سجدے، لیکن دو آیتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک آیت میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے. اور یہ والی جو آیت ہے سورہ حج کی، اس میں امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے، امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے، کسی بھی فقہ کو انسان فالو کرتا ہو تو اس پر عمل کر سکتا ہے وہ.